लकड़ी से बने इस छोटे से कमरे में मुलजा सा अंधेरा छाया हुआ था। वहीं बेड पर एक वजूद होश और खराश से बेगाना किसी की गहरी निगाहों के हारिस में था। जब काफी देर के बाद उस वजूद में हलचल पैदा हुई थी, उसके साथ ही उस पर अटकी दो स्याह आंखों का इंतजार जैसे खत्म हुआ था। बुरी तरह चकराते सर को हाथ में थामता निशा ने मंदी मंदी आंखों से माहौल का जायजा लेते कुछ समझने की कोशिश की थी। जब ऐसा ऐसा उसका जहन बेदार होता, उसके साथ पेश आया वाकया पूरी तरह उस पर उजागर कर गया था। निशा ने झटके से बेड से उठना चाहा था जब उसे अपने दाएं हाथ में खिंचाव सा पैदा हुआ था। उसने जैसी चेहरा मोड़ा, अपने हाथ को बेड की सलाख में डाली गई हथकड़ी में झगड़ा देख उसे शदीद झटका लगा था। उसे अगवा करके लाने वालों ने उसे यहाँ बांध रखा था। निशा की परेशानी में मजीद इजाफा हुआ था जब वो खुद ब्लैक ईगल और शबीर खान के पास जा रही थी। फिर उसे किडनैप किसने किया था? अनीशा को अंदाजा नहीं था कि इसके अलावा भी कोई इसका दुश्मन हो सकता है। हथकड़ी को इधर उधर झटकते उसने अपना हाथ छुड़वाने की बहुत कोशिश की थी, मगर इतनी आसानी से यहाँ से आज़ादी उसे नामुमकिन लग रही थी। अंधेरा छाया होने की वजह से वो अंदाजा नहीं कर पा रही थी कि वो इस वक्त कहाँ है। जब अचानक उसका ध्यान अपनी स्कार्फ की जानिब गया था। जब उसे अगवा किया गया था तब वो निकाब में थी, मगर अब निकाब तो दूर की बात, उसका दुपट्टा भी एक जानिब तकिए की साइड पर पड़ा नजर आया था। एकदम अनीशा के दिल में खौफ पैदा हुआ था। उसने जल्दी से दूसरा हाथ बढ़ाकर दुपट्टा उठाते बमुश्किल एक हाथ से अपने गिर्द ओढ़ा था। उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था। इस हथकड़ी को तोड़ने के इरादे से उसने इर्द-गिर्द निगाह दौड़ाई, मगर वहाँ करीब करीब ऐसी कोई भारी चीज मौजूद नहीं थी। अब क्या करूँ मैं? अनीशा ने अब तक कर्नल शेर खान के कहने पर मुश्किल से मुश्किल काम सारा अंजाम दिए थे, मगर कभी किसी मिशन में उसे ऐसी बेबसी महसूस नहीं हुई थी। वो चाहकर भी खुद को यहाँ से आजाद नहीं करवा पा रही थी। उसने शिद्दत से भगवान को याद किया था। वही था जो हर बार उसे मुश्किल से निकालता था, लेकिन यहाँ आने से पहले तो वो उससे भी शदीद खफा कर आई थी। बेबसी के साथ से अनीशा की आंखों में नमी भर गई थी। ये मेरी कैद है, चाहकर भी तुम इससे आजादी हासिल नहीं कर सकती। उसने अपना पूरा जोर लगाते हथकड़ी को तोड़ना चाहा था जब उसी लम्हे रूम में गूंजती सर्द आवाज पर निशा अपनी जगह साख हुई थी। आवाज के साथ ही लाइट ऑन हुई थी। निशा ने झटके से पलटते आवाज की समझ देखा था, जहाँ वहाबान को कुर्सी पर बड़े ही शाना अंदाज में बैठा देख अनीशा के 14 तबक रोशन हुए थे। आप? अनीशा को हैरत का शदीद झटका लगा था। तुम्हें क्या लगा मेरे अलावा कोई ऐसी जुर्रत कर सकता है भला? वहाबान की निगाह अनीशा के हैरत यकीनी से गुलाबी लबों पर अटकी हुई थी। आपने मुझे किडनैप किया? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अनीशा को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। अभी गुजरे चंद लम्हे उसने जिस टेंशन में गुजारे थे ये वही जानती थी। मैंने कहा था ना, तुम मेरी इजाजत के बगैर मुझसे दूर नहीं जा सकती। उसी बात पर अमल पैरा हुआ हूँ मैं, वहाबान ने तन्हाई सुकून से जवाब दिया था, जबकि निशा जिद्दी और खड़ूस इंसान को घूर कर रह गई थी, जो हमेशा हर जगह अपनी मनमानी करता था। ये जानते हुए भी कि मैं कितने अहम मिशन पर जा रही थी, मेरा वहां ना पहुंचना ब्लैक ईगल और शबीर खान को शक में मुतलबा कर सकता है। अनीशा ने इस वक्त भी उसे मनाने की ही कोशिश की थी। बाहर में गया तुम्हारा ये मिशन, फजूल का मिशन, और वो घटिया लोग, खबरदार जो अब उनका नाम भी लिया तो। वो बार को निशा की एक ही रट अब शदीद गुस्सा दिला गई थी, जबकि निशा ने उसकी धार पर सहमी नजरों से उसकी जानिब देखा था, जो गुस्से में उसे बहुत ही अजनबी मालूम होता था। ये शख्स उसकी बात ना कभी सुनता था ना समझने की कोशिश करता था। मेरा हाथ खोलें, आप हर बार यूं अपना गुस्सा दिखाकर मुझे डरा नहीं सकते। अनीशा ने आंखों में नमी भरे खफकी से उसकी जानिब देखते कहा था। खतरनाक दुश्मनों का मुकाबला करने वाली ये नाजुक जासूसा डरती भी है। वहाबान ने उसका मजाक उड़ाया था। आप डराते हैं ये सब कारनामे करके। निशा ने उसके मजाक उड़ाने पर नाराजगी से उसकी जानिब देखा था, जिसके गुस्से से उसे वाकई बहुत डर लगता था। अभी तो मैंने डराना शुरू किया ही नहीं, अभी से ये हाल है। वहाबान ने गहरी निगाहों से सरापा उसका जायजा लेते बात अधूरी छोड़ी थी, मगर उसका अधूरा जुमला ही अनीशा को लाल कर गया था। मेरे हाथ खोले। अनीशा ने फौरन बात बदली थी, वरना इस शख्स से कोई बैद नहीं था। बेदबे लफ्जों में जो कह रहा था वो कर भी गुजरता। ये इतनी आसानी से नहीं खुल सकता। मेरी बात न मानकर तुमने जो गुस्ताखी की है, जब तक उसका अजाला नहीं करोगी ये नहीं खुलेगा। वहाबान अपने सामने लैपटॉप खोलता बिना उसकी जानिब देखे बोला, कैसा अजाला?
निशा ने सवालिया नजरों से वहबान की जानिब देखा था, जो इससे अब पूरी तरह लापरवाही बरते हुए था। ये तो वहाँ पर डिपेंड करता है। वहबान की बोर्ड पर तेजी से उंगलियां चलाते जवाब देते बोला, आप बहुत ज्यादा बुरे हैं। अनीशा अच्छे से समझ रही थी कि वो उसे जानबूझकर जज कर रहा था। अच्छा, अभी तो आपने मेरी बुरी साइड देखी ही नहीं स्वीट हार्ट। वहबान ने लैपटॉप बंद करते उसकी जानिब देखा था, जो मुंह फुलाए उसी से सख्त खफा नजर आ रही थी। अपने अहम तरीन काम से फारिग होते हुए अब पूरी तरह निशा की जानिब मुतवज्जो हुआ था। बाबा परेशान हो जाएंगे। निशा ने उसे थोड़ा सा एहसास दिलाना चाहा था। उसे इस सर फिरे मेजर की कुछ समझ नहीं आती थी, जो खुद ही अपने रूल्स की खिलाफ वर्जी करने में सबसे आगे था। मैं अपने ससुर मोहतरम को इन्फॉर्म कर चुका हूँ। वहबान अब छोटे छोटे कदम उठाता उसकी जानिब बढ़ा था। उसे बेड पर ही अपने करीब बैठता देख निशा बेड क्रॉन की जानिब पीछे को सिरक गई थी। वहबान के होंठों पर धीमी सी मुस्कुराहट बिखेरती लम्हे के अंदर मजदूद कर गई थी। मैं जानता हूँ तुमने अपने इस मिशन के लिए बहुत तैयारी की है, मगर तुम्हारा वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं था। मैं तुम्हें किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता, इसलिए इस मकाम पर आकर थोड़ा सा खुद गर्ज हो गया हूँ। लेकिन वादा करता हूँ तुम ये मिशन जरूर कामयाब होगा और तुम्हें हर मोड़ पर अपने साथ रखूंगा, लेकिन अकेला कहीं नहीं जाने दूंगा। वहबान ने उसका खुला हुआ हाथ थामते नरमी भरे लहजे में उसे यकीन दिलाते कहा था, जबकि उसके इतने इस्तकात और मोहब्बत भरे अंदाज पर निशा कितने ही लम्हे से तके गई थी। मेजर वहबान हातिम उसे अपने हवाले से एतबार बशकने की कोशिश कर रहा था। निशा के लब होले से मुस्कुरा दिए थे। हमेशा की तरह ब्लैक लिबास में मुबलिस नफासत से सजे बालों के साथ वो अपनी स्याह आंखें उस पर अटकाए उसे एक बार फिर अपना दीवाना बना गया था। वो अपने खड़ूस मेजर के हर रूप की ही दीवानी थी, जिसने अब तक उस पर सितम ही ढाए थे, और इस वक्त भी अपनी बात के खिलाफ जाने पर अपने मुजरिम की तरह उसे सजा दे रहा था। मेरा हाथ तो खोले। अनीशा ने अपना हाथ दिखाती उसकी बेबाक निगाहों से बचाना चाहता। मेरे मुजरिम को इतनी जल्दी और इतनी आसानी से चोट नहीं मिलती, मेरी दी जाने वाली सजा पूरी करनी पड़ती है। वहबान ने उसके करीब झुकते उसके कैचर बालों से निकाल दिया था, जिसकी वजह से निशा के सिल्की बाल आविष्कार की तरह उसके गिर्द बिखरते उसके नाजुक वजूद को पूरी तरह ढांप गए थे। कैसी सजा! अनीशा उसकी गर्म सांसों से घबराकर मजीद पीछे की जानिब सिरकी थी। पिछले 24 घंटों से मैं तुम्हारी वजह से बहुत ज़हनी अजियत में रहा हूँ। सर दर्द से फटा रहा है, अच्छे से मसाज करो। वहबान ने उसकी बात के जवाब में इतनी तन्हाई मासूमा सजा सुनाते उसकी गोद में सर रखा था। उसके अंदाज पर निशा के होंठों पर गहरी मुस्कुराहट बिखरी थी। ये सजा उसे दिलो जान से मंजूर थी। वहबान की यूं गोद में सर रखने पर उसकी धड़कनों की रफ्तार कई गुना बढ़ गई थी। हर बार वहबान ने ही पहल करके अपने जज्बात का इकरार किया था। इस बार भी निशा पीछे हटकर उसे खुद से बदगुमान नहीं करना चाहती थी। उसने धड़कते दिल के साथ अपनी गुलाबी हथेली वहबान की चौड़ी पेशानी पर रखी थी। वहबान ने आंखें मूंदते उसके हाथ की नमनाहट महसूस की थी। उसके वजूद में सुकून सा उतरने लगा था। ब्लैक ईगल की बात सुनकर उसका जिस कदर इस्तराब बढ़ा था, इस वक्त निशा को बिल्कुल महफूज अपने बेपनाह करीब देख वो जिससे टेंशन भूल चुका था। अगले ही लम्हे वहबान ने निशा का हाथ अपनी चौड़ी मजबूत गिरफ्त में कैद करते अपने होंठों पर रखा था। क्या तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? वहबान ने उसी तरह आंखें मूंदे निशा के सर पर बम फोड़ा था। कहीं अनाज के हवाले से उसका राज जान तो नहीं गया था। निशा का दिल खौफ से लहज उठा था। हनाद ने उसे सख्ती से मना किया था, अभी किसी को कुछ नहीं बताना। किसी की जानिब से भी उठाया छोटा सा गलत कदम उसकी सालों की मेहनत बर्बाद कर सकता था। नहीं, अनीशा का दिल चाहा था उसको सब बता दे, मगर जाने किस तहत के एहसास के तहत वो अपने लफ्ज अंदर ही दबा गई थी। उसके झूठ पर वहबान के होंठों पर जख्मी मुस्कुराहट बिखरी थी। इस लड़की के लिए अभी वो इतना अहम नहीं था कि वो अपनी कोई बात उससे शेयर करती। वहबान उसकी गोद से सर उठाता बेड से उठ गया था। अनीशा ने उसका एकदम बदलता अंदाज बहुत गौर से नोट किया था। तुम कुछ दिन यहीं रहोगी? वहबान ने आगे बढ़ते उसकी हथकड़ी खोल दी थी। अनीशा ने खामोश नजरों से उसकी सर तासर का जायजा लिया था। अब
जो अब बिना उसकी जानिब देखे वहां से जाने को तैयार था। आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जाएंगे? अनीशा बेड से उठती उसके मुकाबले आई थी। उसे ये जगह बहुत बुरी लग रही थी, जो हर बार वहबान को उसके बहुत करीब लाकर फिर उससे कहीं ज्यादा दूर कर देती थी। तुम्हारी सेफ्टी के लिए जरूरी है, मैं अब तुम पर किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकता, वहबान ने बिना उसकी जानिब देखते जवाब दिया था। अनीशा खामोश निगाहों से उसे तके जा रही थी, जो अपने हथियार चेक करता अनीशा की जानिब बढ़ा था। अपना ख्याल रखना। पॉकेट से उस दरख्त के ऊपर लकड़ी से बनी अपने खूबसूरत घर की कीस अनीशा के हाथ में रखते हुए नरमी से उसकी पेशानी पर लब रखते वहां से जाने के लिए मुड़ा था, मगर इससे पहले कि वह अनीशा से ज्यादा दूर जा पाता, अनीशा ने फुर्ती का मुजाहरा करते पीछे से वहबान के गिर्द अपनी नाजुक बाहों का हारस कायम करते उसके उठते कदम वहीं रोक दिए थे। वहबान को अनीशा से ऐसे किसी अमल की तवक्को बिल्कुल भी नहीं थी। वो पल भर के लिए साख्त हुआ था। अनीशा उसकी कमर के गिर्द से बाहें गुजारते उसके सीने पर दोनों हाथ बांधती उसकी चौड़ी पुश्त पर अपना सर अटका गई थी। सॉरी। अनीशा के रोकने का ये अनोखा अंदाज और उसके भीगे नम लहजे पर वहबान गहरी सांस भर कर रह गया था। वो अनीशा के झूठ बोलने पर उससे सख्त खफा होकर जा रहा था, मगर उसकी ये नरम गरम गिरफ्त और यूं रोकना वहबान की खफगी कई गुना कम कर गई थी। किस लिए? क्या किया है तुमने? वहबान बिना पलटे बोला था। आपसे इतना बड़ा झूठ बोला अभी? अनीशा किसी बच्ची की तरह उसे मजबूती से जकड़े उसी के वजूद में अपना चेहरा छुपाए साफ गोई से बोली थी। कैसा झूठ? वहबान सब कुछ जानने के बावजूद जान बना था। मैंने एक बहुत बड़ा राज छुपाया है आपसे और बाबा से। अनीशा की आवाज भीगी थी। अब की बार वहबान खामोश रहा था। मैं ब्लैक ईगल के बारे में सब कुछ जानती हूँ। अनीशा ने अपनी जानिब से वहबान पर इंकशाफ किया था, जबकि उसके झूठ बोलने पर शदीद गुस्से में आकर जहाँ से जाने जो तैयार वहबान हल्का पुल्का होता धीरे से मुस्कुरा दिया था। अनीशा जामीन के आंसू बता रहे थे कि वो इसके लिए कितना अहम था। उसकी जरा सी खफगी वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वहबान उसकी जाने पलटा था और बिना कोई लफ्ज अदा किए उसे अपने सीने में भेज लिया था। उसे अनजाने क्यों महसूस हो रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है। अनीशा को सबसे छुपाकर यहाँ रखने के बावजूद उसका खौफ कम नहीं हो रहा था। मैं सब जान चुका हूँ, ये भी कि हनाद को फरार करवाने में तुमने मदद की थी, और सर भी ये बात जानते हैं। उससे सीने में भेजते अब की बार वहबान ने उस पर बम फोड़ा था। अनीशा ने खफगी से सर उठाकर उसके जानिब देखा था, जो अब आंखों में नरम मुस्कुराहट सजाए उसके फूले गालों पर बिखरे आंसू साफ कर रहा था। ये दिल तुम्हारे आगे अपनी अहमियत जानने का मुंतही था। तुम्हारे झूठ ने एक बार तो इसे बिखेर कर रख दिया था, मगर बहुत जल्दी इससे तुम इसे समेटने में कामयाब हो चुकी हो। वहबान ने खुद पर जब्त न रख पाते बारी बारी उसके दोनों गालों पर अपना शिद्दत भरा लम्ब छोड़ते उसे बुरी तरह दहका दिया था। अनीशा उसके सीने पर दोनों हथेलियां जमाए उससे दूर हुई थी। आप बहुत जालिम है, मुझे आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी, छोड़े मुझे। अनीशा खफगी का इजहार करते उससे दूर हुई थी, मगर अनीशा का इतने करीब आकर दूर जाना वहबान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। उसकी नाजुक कमर में बाजू हायल करते एक झटके से वो अनीशा को अपने बेहद बेपनाह करीब कर गया था। यू आर माई ऑडिशन, नहीं छोड़ सकता मैं तुम्हें। उसकी पुरकशिश नकुश एक बार फिर से तन गए थे। रात का दूसरा पहर चल रहा था जब किसी एहसास के तहत अज़फ़ा की आंख खुली थी। सोने से पहले वो हनाद मुतशिम की मजबूत पनाहगाह में कैद थी, मगर अब उसका हारस अपने ऊपर से हट जाना वो नींद में भी महसूस कर गई थी। इसी सांस से उसकी आंख खुल गई थी। उसने बेड साइड लैंप जलाते चारों जानिब निगाहें दौड़ाई थी, मगर हनाद उसे कहीं दिखाई नहीं दिया था। एक जानिब रखा अपना गुलाबी आंचल उठाती वो बेडरूम के बाद ड्रेसिंग रूम भी चेक कर गई थी, मगर हनाद वहां होता तो उसे मिलता। हनाद ने उसे सख्ती से मना कर रखा था कि वो उसके या जमशेद सजावर के बगैर इस महल में अकेले नहीं घूमेगी, मगर इस वक्त वो उसकी हर बात बुलाए बाहर निकल आई थी। हर तरफ दिन के जैसा जुजाला ही छाया हुआ था। गार्ड पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी से अंजाम दे रहे थे। वो जहाँ से गुजरती थी वहां मौजूद गार्ड की निगाहें झुक जाती थी। अज़फ़ा ये सब देखती होले से मुस्कुरा दी थी। उसके शौहर को कहाँ गवारा था कि उस पर किसी गैर की निगाह पड़े। अज़फ़ा को ना तो हनाद कहीं नजर आ था, ना ही जमशेद और सजावर। अज़फ़ा 3-4 अधाइयों देख वापस मुड़ने ही वाली थी जब उसके कानों में सजावल की आवाज पड़ी थी। सर हनाद,
اس وقت اپنے سب سے پسندیدہ کام میں مصروف ہے۔ اس وقت انہیں ڈسٹرب کرنا اپنے ہاتھوں اپنی موت بلانے کے مترادف ہے۔ سجاول ساتھ موجود لوگوں سے باتیں کرتا سامنے موجود لکڑی کے بند دروازے کی جانب اشارہ کرتا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ اس کی بات پر اصطفیٰ نے ناسمجھی سے اس بند دروازے کی جانب دیکھا تھا جس کے باہر غیر معمولی طور پر کوئی گارڈ موجود نہیں تھا۔ اصطفیٰ کچھ سوچتی آگے بڑھی تھی، اس کے ہلکا سا پش کرنے پر وہ لکڑی کا سیاہ دروازہ کھلتا چلا گیا تھا، جس کی سانس سے اندر سے آتی دردناک چیخیں اصطفیٰ کی جان حلق میں اٹکا گئی تھی۔ اصطفیٰ خوف کے مارے یہیں سے واپس بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر اندر حناد کے ہونے کے خیال سے وہ تجسس کے مارے آگے بڑھتی چلی گئی تھی۔ تاریخ حصے سے گزرتی وہ جیسی ہی اس کمرے کے سبز روشنیوں سے جگمگاتے درمیانی حصے کی جانب بڑی، سامنے کا مناظر دیکھ زمین و آسمان اس کی نظر میں گھوم گئے تھے۔ زمین پیروں تلے سے سرکنا کیسا ہوتا ہے یہ بات اصطفیٰ کو اب معلوم ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مان سفید پڑ چکا تھا۔ سامنے کرسی پر گردن موڑے بیٹھا شخص ابھی بھی چیخ رہا تھا، مگر اصطفیٰ کی نگاہیں تو اس کے پاس خون آلودہ خنجر اپنے ہاتھ میں تھامے کھڑے حناد محتشم پر جم سی گئی تھی، جو اسے اس وقت انسان کے روح میں کوئی وحشی درندہ لگ رہا تھا۔ تاریخ حصے سے گزرتی وہ جیسی اصطفیٰ کے تاریخی میں کھڑے ہونے کی وجہ سے حناد اور اس کے آدمیوں کی نظر اصطفیٰ پر نہیں پڑ سکی تھی۔ اصطفیٰ پٹی پٹی آنکھوں سے حناد کو اسی خنجر سے اس شخص پر حملہ آور ہوتے دیکھ رہی تھی۔ یہ خون آلودہ خنجر اسے اس رات کی یاد دلا گیا تھا جب اسی طرح اس نے ایک درندے نما شخص کو کسی کا قتل کرتے دیکھا تھا۔ حناد وہ شخص نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اصطفیٰ پٹی پٹی نگاہوں سے گردن نفی میں ہلاتی حناد کو اس شخص پر بری طرح تشدد کرتا دیکھ رہی تھی۔ حناد نے اب کی بار خنجر اس شخص کی گردن پر پھیرتے اس کا سر دھڑ سے جدا کر دیا تھا۔ اسی لمحے اصطفیٰ کے منہ سے بے اختیار چیخ برآمد ہوئی تھی، جس پر حناد نے جھٹکا کھاتے پلٹ کر اس رسوانی چیخ کی جانب دیکھا تھا۔ اصطفیٰ کو وہاں کھڑا دیکھ اب صحیح معنوں میں حناد کی دنیا اندھیر ہوئی تھی، جس کی آنکھوں میں اس وقت اسے کیا کچھ نہیں دیکھ رہا تھا، خوف، بے چینی، اجنبیت اور شدید نفرت بھی۔ شاید وہ حناد محتشم کو جانتی تک نہ ہو۔ اصطفیٰ! حناد سب کچھ وہیں چھوڑتا نفی میں سر ہلاتے وہاں سے پلٹی اصطفیٰ کی جانب بڑھا تھا۔ نہیں، دور رہو مجھ سے۔ اصطفیٰ خوف کے عالم میں بری طرح کانپ رہی تھی۔ وہ اس شخص سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر اس کی لہستی ٹانکیں اس کا ساتھ نہیں دے پائی تھی۔ حناد کو اپنے قریب پہنچتا دیکھ خوفزدگی کے عالم میں اصطفیٰ اپنے حواس کھوتی اسی کی باہوں میں لہس گئی تھی۔ حناد اپنی ساخت ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ آج ہی تو یہ لڑکی اپنی محبت کا اظہار کرتی پوری رضامندی اور بے پناہ خوشی کے ساتھ اس کی زندگی میں داخل ہوئی تھی، مگر اس نے اپنے ہی ہاتھوں ایک بار پھر اپنی عزیز ترین ہستی کو خود سے دور کر دیا تھا۔ حناد کی آنکھیں ضبط کے احساس سے لال انگارہ ہو چکی تھی۔ بڑے بڑے دشمنوں سے لڑ جانے والا حناد محتشم اپنے اندر اصطفیٰ کی نفرت سہنے کا حوصلہ نہیں رکھ پا رہا تھا۔ اسے اپنی زندگی ایک بار پھر خود سے روٹتی محسوس ہوئی تھی۔ یو آر مائی ایڈیشن، نہیں چھوڑ سکتا میں تمہیں۔ اس کے پرکشش نقوش ایک بار پھر سے تن گئے تھے۔ انیشا اس کے ایک دم سیریس ہونے پر گھبرا سی گئی تھی۔ یہ میجر اس کی سوچ سے زیادہ مشکل انسان تھا، جسے پیار کرنا تو آتا ہی نہیں تھا، مگر دھونس زمانے میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ آپ شروع سے ایسی ہی ہیں یا اس فیلڈ میں آنے کے بعد ہوئے ہیں؟ انیشا اس کے سینے پر دونوں ہتھیلیاں جمانے بولی۔ کیسا؟ وبان نے اس کے ہونٹوں کے اوپری حصے پر سجے تل کو نرمی سے چھوتے پوچھا تھا۔ تنہائی، کھڑوس، ضدی، اکڑو، اور انیشا نے اس کی خوبیاں بیان کرتے اس سے دور ہونا چاہا۔ جب وبان اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کرتا اسے خود سے مزید قریب کر گیا تھا، اور وبان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے سوالیہ نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ پہلی دفعہ کسی سے اسے ایسے لبخات سے نوازا تھا۔ انیشا سے پہلے سب اگلوانے کے بعد ہی وہ اسے اچھے سے اس کی تعریف کا جواب دینے کا ارادہ رکھتا تھا، اور بورنگ، ان رومانٹک۔ انیشا اس کے سامنے نڈر بنی جواب دے گئی تھی۔ اس کی آنکھیں شرارت کے احساس سے چمک رہی تھی۔ اچھا، تو تمہیں میں ان رومانٹک لگتا ہوں؟ وبان اسے مصنوعی صحت تاثر سے گھور رہا تھا، بہت زیادہ۔ انیشا اپنی کمر سے اس کے ہاتھ نکالنے کی کوشش کر رہی تھی جب وبان اس کے قریب جھکا تھا۔ کیا کرنے لگے ہیں آپ؟
انیشا جو باقی مذاق میں لگی وہبان کا خراب موڈ بحال کرنے میں لگی تھی، اسے ایک دم سیریس ہوتے دیکھ وہ بکھلا کر رہ گئی تھی۔ تمہارے سارے گلے شکوے ختم کرنے لگا ہوں، وہبان نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے کہا، جبکہ انیشا کا چہرہ اس کا ارادہ جان کر بالکل لال ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہبان اپنے ارادے پر عملہ جامہ پہناتا، ایک جانب کرسی پر رکھے اس کے لیپ ٹاپ میں ریڈ لائٹ آن ہوتے وائبریشن ہوئی تھی۔ وہبان یکدم الرٹ ہوتا اور انیشا کو وہیں چھوڑتا اس جانب بھاگا تھا، جبکہ انیشا وہبان کی پریشانی دیکھ خود بھی بری طرح پریشان ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ انیشا نے وہیں کھڑے سوالیہ نگاہوں سے وہبان کی جانب دیکھا تھا، جو تیزی سے انگلیوں کی بورڈ پر چلا رہا تھا۔ شبیر خان اور اس کے لیڈر کو بلیک ایگل پر شک ہو چکا ہے، وہ اسے ختم کرنے کے ارادے سے اس کے خلاف کوئی بہت بڑی سازش تیار کر رہے ہیں، کیونکہ اتنے سالوں سے وہ جو ہمارے ملک کو تباہ کرنے کے لیے جو بہت بڑا مشن تیار کر رہے ہیں، اس سب کے بارے میں بلیک ایگل بہت کچھ جانتا ہے۔ اس کے ہوتے وہ اس مشن پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے، اسی لیے اب وہ بلیک ایگل کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہبان کی یہ بات سن کر انیشا کے بھی ہوش اٹھ چکے تھے۔ اس نے حناد کو اپنا منہ بولا بھائی مانا تھا، جس کی اذیت بھری زندگی اور دشمنوں میں گھرا ہونا پہلے ہی انیشا کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا تھا، اور اس کی جان خطرے میں ہونے کا سن انیشا کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ حناد بھائی کو کیا اس بات کا علم ہوگا؟ آپ پلیز ان کو بچا لیں، پلیز، ان کی اب تک کی زندگی بہت مشکل میں گزری ہے، وہ اپنے اوپر لگا داغ مٹا کر واپس ایجنسی میں اپنی پوزیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انیشا وہبان کے قریب آتی اس کے قدموں میں آن بیٹھی تھی۔ اسے یہی لگا تھا کہ کرنل شیر خان کی طرح وہبان بھی حناد سے نفرت ہی کرتا ہوگا اور شاید اسے بچانے کے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ انیشا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس شخص سے بہت حساب نکلتے ہیں میرے، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے تم وہاں نہیں گئی، ورنہ وہ گھٹیا عورت تمہیں بھی اپنی سازش میں گھسیٹ لیتی۔ وہبان لیپ ٹاپ بند کرتا انیشا کے مقابلے آیا تھا۔ میں ابھی یہاں سے جا رہا ہوں، کل صبح تک ضرور آ جاؤں گا، مگر تب تک تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ اس لاک آٹومیٹک ہے، میرے فنگر پرنٹس کے علاوہ کوئی اسے باہر سے نہیں کھول سکتا، مگر تم ان کیز سے اندر سے کھول سکتی ہو۔ یہاں تم بالکل محفوظ ہو۔ شبیر خان اور سمارا کے لوگ تمہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، وہ تمہارے بارے میں سب کچھ جان چکے ہیں۔ اس جگہ سے زیادہ تم کہیں محفوظ نہیں رہ سکتی، جب تک میں نہ کہوں تم یہاں سے نہیں نکلو گی، میری یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا۔ وہبان انیشا کی پیشانی پر لب رکھتا اپنے بیگ میں ساری چیزیں ڈالتا وہاں سے پلٹا تھا۔ وہ جانتا تھا انیشا اتنی ٹرین بالکل بھی نہیں ہے کہ اس خطرناک مشن میں لڑ سکے جس میں اس کی اپنی ماں اس کی خون کی پیاسی تھی، اس لیے وہبان اسے اس سیف جگہ پر چھوڑتا اس کی جانب سے مطمئن ہوتا چلا گیا تھا۔ انیشا کو کیس دینے کا مقصد صرف یہی تھا کہ اس جگہ کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں تھا۔ اگر مشن کے دوران اسے کچھ ہو جاتا اور وہ یہاں نہ آ پاتا تو انیشا خود باہر آ سکتی تھی۔ وہبان دروازے تک پہنچا تھا جب انیشا کی رومانسی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ وہبان نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا جب انیشا جلدی سے آگے آتی اس کے سینے سے آن لگی تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ انیشا کا دل جانے کیوں وہبان کے دور جانے پر بے چین ہو چکا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا وہبان کو کہیں نہ بھیجنے پر، مگر وہ ملک کا محافظ تھا، اپنی جان کی حفاظت سے پہلے اس نے ملک کی حفاظت کی قسم کھائی تھی۔ وہ بھلا اس موقع پر کیسے پیچھے ہٹ جاتا؟ یہاں سے مت نکلنا، مجھے صرف ایک شے کمزور کر سکتی ہے اور وہ ہے تمہاری خطرے میں ہونا۔ وہبان اس کے سر پر لب رکھتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ انیشا کتنے ہی لمحے وہاں کھڑی اس جگہ کو گھورتی رہی تھی جہاں سے وہبان ابھی گیا تھا۔ کچھ لمحے کی سوچ بچار کے بعد اس نے جلدی سے اپنے ٹراؤزر کی پاکٹ سے وائرلیس فون نکالتے اپنی مخصوص کوڈ ملاتے فون کان سے لگایا تھا۔ حناد شروع دن سے زوبیہ کی تلاش میں تھا، جس نے اس کے بے گناہ ماں باپ کو اس وقت اس قدر بے دردی سے مارا تھا۔ وہ اس لڑکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتا تھا، مگر اس کی خوش نصیبی نے اب تک حناد کو اس سے بچائے ہوئے تھا، لیکن حناد اس کے بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ زوبیہ حناد کی کالونی میں اپنی ٹیم کے جن لوگوں کو اپنے ماں باپ کی حیثیت سے لے کر آئی تھی، ان میں سے اس کا وہ فرضی باپ پکڑا جا چکا تھا جو بہت تشدد برداشت کرنے کے باوجود زبان سے کچھ نہیں اگلا تھا۔ حناد نے اسے تو مار دیا تھا کیونکہ یہ شخص بھی اس کے والدین کے قاتلوں میں سے ایک تھا، مگر وہ مرتے مرتے حناد کو زوبیہ کے حوالے سے بہت اہم
ثبوت دے گیا تھا، لیکن وہیں اس سے اس کی متحدہ ریاست کو بھی بہت دور کر گیا تھا، کیونکہ اسی شخص کو مہاتما الزفا نے اسے دیکھا تھا۔ حناد الزفا کے قریب بیٹھ پر بیٹھا، اس کا گداز ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھامے لبوں سے لگائے ہوئے یکٹک اس کے زرد چہرے تکے جا رہا تھا۔ کل کی رات اور آج کا پورا دن اس نے الزفا کے پاس بیٹھے گزار دیا تھا۔ الزفا کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ بہت اہم کام ہونے کے باوجود وہ الزفا کو ایسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ اس وقت کتنی اذیت میں تھا، اس بات کا اندازہ اس کی وحشتناک آنکھوں سے صاف لگایا جا سکتا تھا۔ اسے رہ رہ کر وہ مناظر یاد آ رہے تھے جب اس نے الزفا کی آنکھوں میں اپنے لیے شدید نفرت دیکھی تھی۔ حناد کو اپنا دل چیرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ مزید انجانے کتنے گھنٹے ایسے ہی گزار دیتا۔ جب باہر دروازے پر نوک ہوا تھا، وہ سمجھ گیا کہ کوئی بہت خاص بات ہے، اسی لیے انہوں نے اتنی جرأت کی تھی۔ حناد نرمی سے الزفا کا ہاتھ بستر پر رکھتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا، جہاں دروازے پر کھڑے سجاول کو دیکھ اس کے غصے میں کئی گنا اضافہ ہوا تھا۔ اسی کی لاپرواہی کی وجہ سے الزفا کے سامنے اس کی یہ بھیانک سچائی آئی تھی۔ سر، وہ شفقت خان آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اس نے اپنے بنگلے پر آپ سمیت انڈر ورلڈ کے باقی بھی تمام بڑے ناموں کے ساتھ ایک بہت اہم میٹنگ بلوائی ہے۔ وہ چاہتا ہے آپ ضرور شرکت کریں۔ سجاول کے ساتھ کھڑے جمشید نے ساتھ جھکا اطلاع دی تھی، جسے سنتے حناد کے چہرے کے نقوش مزید سختی اختیار کر گئے تھے۔ اب ان لوگوں کو بھی ان کے انجام تک پہنچانے کا وقت آ گیا ہے۔ کب جانا ہے وہاں؟ حناد نے یہ سوال کرتے سختی سے لب بھیجے تھے۔ کل رات 12 بجے شروع ہونے والی یہ میٹنگ۔ جمشید کے جواب پر حناد بنا کچھ بولے دروازہ بند کرتے واپس پلٹ گیا تھا۔ پیچھے کھڑے سجاول اور جمشید نے اپنے باس کی یہ حالت دیکھ افسوس سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ کل کے ہی دن انہوں نے ایک الگ حناد مستشم دیکھا تھا، ہمیشہ ویران آنکھوں میں خوشی کے جگنو بکھیرتے دیکھے تھے، مگر اس بدنصیب شخص کو جیسے باقی خوشی راس نہیں آتی تھی۔ کل ہی اس نے وہ خوشی تنہائی بے دردی سے چھین لی گئی تھی۔ دیکھ لیا نتیجہ تم نے اس کرنل کی بیٹی کو سینے سے لگا کر بڑا کرنے کا۔ اگر اسی دن مار دیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ آج اس ملک کو تباہی کے دہانے تک پہنچا چکے ہوتے، ورنہ وہ نہ صرف اپنے باپ کو ہماری خبریں دیتی رہی بلکہ اس بلیک ایگل کے ساتھ مل کر ہمیں بیوقوف بھی بناتی رہی۔ لیڈر یہ سب کچھ جان چکے تھے اور اب ان کی ڈیمانڈ صرف اور صرف انیشا ہے۔ انہوں نے ایک دن کا ٹائم دیا ہے جس میں ہمیں انیشا کو لا کر ان کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اب بھی اگر تمہارے دل میں اس نمک حرام کے لیے ممتا جاگ رہی ہے تو یہ اب شفقت خان کے ہاتھوں مرنے کے بعد ہی بجھے گی۔ شبیر خان ایک طرف گمسم سی بیٹھی اسمارا بیگم کو گھورتے ہوئے بولا، جو انیشا کی ساری حقیقت جاننے کے بعد ابھی تک سطح سے باہر نہیں آ سکی تھی۔ وہ اپنے کام کی شاطر کھلاڑی تھی جسے کرنل شیر خان جیسا کمانڈو بھی نہیں پکڑ پایا تھا، مگر اس کے ہاتھوں میں پلنے والی اس کی اپنی بیٹی نے ہی اسے اس کے کھیل کو بہت بری طرح مات سے دوچار کر دیا تھا۔ شفقت خان کی تو پہلے دن سے نظر تھی اس کی خوبصورتی پر، یہ تو اس کا ایک بہانہ تھا۔ انیشا میری مجرم ہے، اسے سزا بھی میں ہی دوں گا۔ اسمارا اچھے سے جانتی تھی کہ شفقت خان جیسا بدکردار شخص انیشا کو کیوں مانگ رہا تھا۔ انیشا کی بے پناہ خوبصورتی پر شروع دن سے شفقت خان کی نظر تھی۔ وہ پہلے اسمارا کا لحاظ کرتے خاموش ہی رہا تھا، مگر اب تو جیسے اسے موقع مل چکا تھا انیشا کو لے کر کچھ بھی بولنے اور کرنے کا۔ تو میں کیسے سزا دوں گا؟ وہ صرف تمہاری نہیں، ہماری ٹیم کے ہر فرد کی مجرم ہے۔ اسے سیاہ بنگلے میں اتنی عزت سے رکھا گیا، مگر اس نے ہماری ہی پیٹھ پر چھڑا گھونپ دیا۔ فوراً سے پہلے اس لڑکی کو میرے سامنے پیش کرو، ورنہ اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ شفقت خان حال میں داخل ہوتا اسمارا کی بات سن چکا تھا، اسی لیے چہرے پر کڑکتی سجائے اسمارا کو وارن کر گیا تھا۔ جی لیڈر، جیسا آپ کا حکم۔ اسمارا اسے جواب دیتی خاموش نگاہ ویل چیئر پر بیٹھے شبیر خان پر ڈالتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ حناد کے اشتعال میں آ کر فائرنگ کرنے کے بعد شبیر خان کو فوری ٹریٹمنٹ دیا گیا تھا، مگر حناد نے جس بے دردی سے اس پر گولیاں چلائی تھی، ڈاکٹرز کے مطابق وہ اب زندگی بھر کے لیے چلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اسمارا بیگم کا دل چاہا تھا کہ وہ لڑکی اس وقت اس کے سامنے ہے اور وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دے۔ ان کا غصے کے مارے برا حال تھا، جسے ہمیشہ سینے سے لگا کر رکھا تھا۔ انہوں نے آج اسے اپنے ہاتھوں سے شفقت خان جیسے درندے کے آگے کیسے پھینک دیتی، مگر جو بھی تھا انیشا ان کا
انیشا کا قصور بہت بڑا تھا جسے وہ کسی صورت معاف نہیں کر سکتی تھی. اسے اپنے کی سزا اب بھگتنی ہی تھی. اسمارا کے لیے اس کے مقصد سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا. جب وہ اپنے شوہر کو چھوڑ سکتی تھی تو بیٹی کا رشتہ بھی اس کے لیے اہم نہیں تھا. میجر بہبان ہاں تھے. مجھے آپ سے اس بغاوت کی امید بالکل بھی نہیں تھی. آپ جانتی بھی ہیں ہماری ٹیم کا ایک ممبر کڈنیپ کرنے پر آپ کو کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے. آپ کو اس مشن سے بے دخل بھی کیا جا سکتا ہے. کرنل شیرخان بہبان کی حرکت پر اچھا خاصا غصہ تھے. وہ سب سے پہلے انہی کے پاس آیا تھا. سر، آپ نے اس مشن کو میرے سپرد کیا تھا. اس مشن کی کامیابی اور اپنی ٹیم کے ہر فرد کی حفاظت میری اولین ترجیح ہے، جس کے لیے میں کوئی بھی رولز توڑ سکتا ہوں. انیشا یامین کا سچ ان لوگوں کے سامنے آ چکا ہے. انیشا کو وہاں بھیجنا ہماری بے وقوفی ہی ہوگی. انیشا کے ساتھ ساتھ بلیک ایگل کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ بہبان اپنے کیے پر کسی طور شرمندہ نہیں تھا. اس نے مضبوط لہجے میں اپنی بات رکھتے کرنل شیرخان کو کچھ لمحوں کے لیے خاموش کروا دیا تھا. تو کیا اب تم بلیک ایگل کو بھی بچانا چاہتے ہو؟ کرنل شیرخان نے کرسی سے سر اٹکاتے بہبان کو گھورا تھا. جی سر، اس کا طریقہ غلط ہے مگر نیت بالکل پہلے دن کی طرح صاف ہے. وہ بھی انہی کا دشمن ہے جو ہمارے ملک کے دشمن ہے، اور سب سے بڑی بات وہ اس ایجنسی کا ہی ایک کمانڈو ہے جس پر بے بنیاد الزام لگا کر اس کا کیریئر تباہ کر کے اسے بلیک ایگل بنا دیا گیا. بہبان سرد و سپاٹ لہجے میں بولتا آخر میں طنزیہ لہجہ اختیار کر گیا تھا. وہ ایک بار پہلے بھی حناد کے لیے ایسی ہی اپنے آفیسرز کے سامنے مقدمہ لڑا تھا، مگر تب اس کے پاس اتنی پاور نہیں تھی. مگر اب وہ اس ادارے میں اپنی ایک دھاک بٹھا چکا تھا اور حناد کی آنکھوں میں تیرتی اذیت دیکھ خود سے یہ عہد بھی کر چکا تھا کہ اسے یہاں واپس ضرور لائے گا. میجر بہبان، اپنے ساتھی کو لے کر میں آپ کے جذبات بہت اچھے سے سمجھ رہا ہوں، مگر ان سب چکروں میں اپنی وردی پر داغ مت لگوا لینا. یہ مشن اب تک کا سب سے بڑا اور اہم مشن ہے جس میں ہمارے ملک کی ساکھ کا سوال ہے. جہاں تک رہی حناد متشم کی بات، تو اس مشن کے عین پر اس کی ایمانداری اور بے قصور ہونے کا فیصلہ بھی ہو جائے گا. کرنل شیرخان نے بہبان کی جذباتی نیچر کو دیکھتے اسے سمجھایا تھا، جو اکثر ایسی ہی ہٹ دھرم ہو جایا کرتا تھا. حناد متشم کے اوپر کیس چل رہا تھا جب اسے قید میں رکھا گیا تھا، مگر حناد سمیت سبھی جانتے تھے کہ اس کیس کو ختم ہونے میں سالوں لگ جانے تھے. اس لیے حناد نے انیشا کی مدد سے فرار حاصل کی تھی. حناد کے فرار کے بعد اسے تلاشا گیا تھا. حناد کے ماموں نے نہ صرف ہر طرف حناد کی موت کی خبر پھیلا دی تھی بلکہ کچھ ایسے ثبوت بھی چھوڑے تھے جس کے بعد اس خبر پر یقین کرنے کے علاوہ کوئی جواز ہی نہ بچتا تھا. لیکن اس بات کے بعد بھی حناد پر کیس جاری رہا تھا. سینئر ٹیم کی تحقیق کے بعد جو حقیقت سامنے آئی تھی اسے دیکھتے وہ سب لوگ اپنی اتنی بڑی غلطی پر شاک رہ گئے تھے، کیونکہ قصوروار حناد متشم نہیں بلکہ اس مشن کے دوران اس کے ساتھ کام کرتے اس کے وہ ٹیم ممبر تھے جو مشن کی ناکامی کے دوران مارے بھی گئے تھے، اور ان کا الزام بھی حناد کے سر آن ٹھہرا تھا. لیکن اس وقت وہ چاہنے کے باوجود حناد کو واپس نہیں لا پائے تھے. مگر اس بار بہبان کے پاس موقع تھا. وہ حناد سے گولی کھانے کے باوجود بدظن نہیں ہوا تھا. بہبان کرنل شیرخان کو اپنے اگلے لائے عمل کے حوالے سے بریفنگ دیتا وہاں سے نکل گیا تھا. انیشا کی جانب سے وہ بالکل مطمئن تھا. اب اسے بس بلیک ایگل کی عقل ٹھکانے لگا کر شبیر خان اور اسمارا اور ان کے لیڈر کو ان کے انجام تک پہنچانا تھا. اصطفیٰ نے کسمساتے آنکھیں کھولی تھی. حناد اسے پورے 24 گھنٹے بعد آنکھیں کھولتے دیکھ جیسے دوبارہ سے جی اٹھا تھا. ان پچھلے 24 گھنٹوں میں حناد نے ڈاکٹرز کی دوڑیں لگوا کر رکھ دی تھی. اس کی سچائی جان کر اور اس روپ میں دیکھ کر اصطفیٰ کو گہرا صدمہ لگا تھا. اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، مگر اب اس کو آنکھیں کھولتا دیکھ حناد کی تکلیف کچھ کم ہوئی تھی. لیکن ساتھ ہی اصطفیٰ کا متوقع رد عمل اسے خوفزدہ کر رہا تھا. کسی سے نہ ڈرنے والا یہ نازک سی لڑکی کی نفرت سے سخت خوف زدہ تھا. اصطفیٰ آنکھیں کھولتے کچھ لمحے کے لیے اجنبیت بھری نظروں سے حناد کو دیکھے گئی تھی. حناد جو یکٹک اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں پہلے اجنبیت، پھر خوف اور آخر میں بڑھتی بے پناہ نفرت دیکھ
अनाथ का दिल कई टुकड़ों में बट गया था और रही सही कसर तो उस वक्त पूरी हुई थी जब उसने झटके से अपना हाथ अनाथ की गिरफ्त से खींचा था। अज़फ़ा मेरी जान। उसे दूर खिसकते देख अनाथ ने उसके करीब आना चाहा था, मगर अज़फ़ा आंखों से गिरते आंसुओं के साथ उसे वहीं रोक गई थी। दूर रहे मुझसे, नफरत करती हूँ मैं तुम जैसे दरिंदा सिर्फ शख्स से जो सिर्फ दूसरों की जिंदगी छीनना जानता है। उस रात भी उस आदमी को मारने वाले तुम ही थे ना? तुमने ही अपने आदमियों को भेजकर मुझे मरवाना चाहा था ना? फिर जाने किस मकसद के तहत तुमने मेरे सामने वो इतना अच्छा इंसान बनने का नाटक किया। क्यों लाए हो मुझे यहाँ? क्या मकसद है इसके पीछे तुम्हारा? तुम जैसा दरिंदा मोहब्बत तो नहीं कर सकता। बोलो, मुझे भी ऐसे ही मारने का इरादा रखते हो या अपने किसी नापाक मकसद को पूरा करने लाए हो यहाँ? अज़फ़ा बेड से उतरकर हज़ानी अंदाज में चिल्लाती अपने लफ्ज़ों से अनाथ का दिल बुरी तरह छलनी कर गई थी। वो अज़ियत भरी आंखों से अपनी मुताहिर जान कि ये नफरत और संगदिली देख रहा था जो उसके इतने करीब रहने के बावजूद भी उसको थोड़ा सा भी नहीं समझ पाई थी। अज़फ़ा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इतना स्ट्रेस मत लो, काम डाउन। एक बार आराम से मेरी बात सुन लो, फिर तुम जो फैसला करोगी मुझे मंजूर होगा। अनाथ ने उसको उसके करीब जाते उसके हाथ थामे चाहे थे, मगर अज़फ़ा नखसूसत से उसके हाथ झटकती दूर हुई थी। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, दूर रहो मुझसे। शदीद घिन आ रही है मुझे तुम्हारे वजूद से। अपने ये खून से रंगे हाथ दूर रखो मुझसे। दम घुट रहा है मेरा तुम्हारी लाशों पर खड़े किए इस महल में। जाना है मुझे यहाँ से, अब मैं यहाँ एक सेकंड भी नहीं रह सकती। अज़फ़ा को उसको किसी सूरत अपने पास नहीं आने दे रही थी। नाद उससे ये सब करने पर हक बजा समझ रहा था, मगर उसमें इतना पेशेंस बिल्कुल भी नहीं था कि वो अज़फ़ा का बार बार यूं खुद से दूर झटकना बर्दाश्त करता। वो इसकी तबीयत खराबी की वजह से इख्तियार कर रहा था, मगर उसके लफ्ज़ पर वो ज़ब्त को तो उसकी कलाई अपनी मजबूत गिरफ्त में लेता अपनी तन्हाई करीब तक खींच गया था। अज़फ़ा उसके वहशतनाक तासर और लहूरंग आंखें देख पल भर के लिए साख्त हुई थी। अनाथ का चेहरा बेहद करीब होने की वजह से उसकी गर्म सांसें अज़फ़ा का चेहरा झुलसा रही थी, जिसकी इस वक्त अज़फ़ा को परवाह नहीं थी। वो बहादुर बनी अनाथ मुस्तशिम के सामने डट कर खड़ी थी। इतना सब देख लेने के बाद भी उसके दिल में अभी भी एक यकीन सा था कि अनाथ मुस्तशिम उसे किसी सूरत नुकसान नहीं पहुंचाएगा, चाहे वो कितना ही जालिम दरिंदा क्यों ना हो। इस वक्त भी अज़फ़ा के वजूद पर अनाथ की गिरफ्त मजबूत थी, मगर उसमें सख्ती बिल्कुल भी नहीं थी। हमेशा की तरह आज भी उसके लम्स में नरमी थी। इसके इतना गलत बोलने और शदीद गुस्से के बावजूद भी अनाथ इस लड़की की सारी गुस्ताखियाँ माफ़ कर गया था। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाऊँगा? तुम मुझे कुछ भी कह लो, मगर खुदारा इन नफरत भरी निगाहों से मत देखो। नफरत के सहारे अब तक की जिंदगी बसर करने वाला अनाथ मुस्तशिम तुम्हारी ये नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। टूट जाऊंगा मैं, कमज़ोर पड़ जाऊंगा, जो कि इस मकान पर तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होगा। अनाथ अज़फ़ा के रुखसार पर होंठ लटकाए बोलता उसकी मज़ाहमत लम्हे भर के लिए रोक गया था। उसके लहजे में कुछ ऐसा था जिसने अज़फ़ा के दिल को बेचैन किया था। वो इस दरिंदे नुमा शख्स से नफरत करना चाहती थी, मगर कोशिश के बावजूद दिल में वो जज्बा नहीं ला पा रही थी। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम ताकतवर हो, मुझे यहाँ रोक कर रखने की ज़बरदस्ती कर सकते हो, मगर मेरी नफरत को अब कभी मोहब्बत में नहीं बदल पाओगे। जो शख्स एक बार मुझ पर कातलाना हमला करवा सकता है वो दोबारा भी मुझे मारने की कोशिश कर सकता है। मैं तुम जैसे खून आशम दरिंदे के साथ क्यों कर रहूं जो मोहब्बत के तो क्या मेरी नफरत के काबिल भी नहीं है। अज़फ़ा उसके सीने पर दबाव डालते थे खुद से दूर धकेला था, जबकि अनाथ उसके सख्त लफ्ज़ पर जैसे पागल हो उठा था। तो तुम मेरा सच नहीं सुनोगी? अनाथ ने उसके बाल गुद्दी से थामते उसका चेहरा अपने करीब किया था। अज़फ़ा की आंखों के तासर उसकी अजियत में लम्हा बलम्हा इजाफा कर रहे थे। आज तक वही हमेशा हर एक पर सतम ढाकर अपनी संगदिली दिखाता आया था, मगर आज अपनी इस दुश्मन जान की संगदिली से बुरी तरह तड़पा रही थी। वो उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। अनाथ का दिल चाहा था पूरी दुनिया को तहस नहस करके रख दे। उसने अज़फ़ा के कान की लूप पर सख्ती से लब दबाते अपने शदीद गुस्से का इजहार किया था।
اضفا اس کی گستاخی پر لہج اٹھی تھی۔ تمہاری بھول ہے یہ کہ آپ کبھی میری کیسے آزادی حاصل کر پاؤ گی؟ جب تک میں زندہ ہوں تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ ہاں، اگر آزادی کی اتنی ہی خواہش مند ہو تو یہاں بیٹھ کر میرے مرنے کی دعا کرو کہ کل اپنے کام میں کامیابی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ میں اس دنیا سے بھی رخصت ہو جاؤں، تاکہ تمہاری جان مجھ سے چھوٹ سکے اور میری اس اذیت سے، کیونکہ یہ دل اب بہت بے ایمان ہو چکا ہے۔ تمہاری محبت کے بغیر اب زندہ رہنا مزید اذیت ناک ہو جائے گا میرے لیے۔ اناد اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر اپنے لب کا لمس چھوڑتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ تمہاری بھول ہے یہ کہ آپ کبھی میری کیسے آزادی حاصل کر پاؤ گی؟ جبکہ اس کے لفظ اور عمل پر اضفا کا چہرہ تپ اٹھا تھا۔ اس نے سامنے لگے مرر میں دیکھا تھا، اس کا چہرہ اور دایاں کان لال انگارا ہو چکا تھا۔ اس شخص کی شدت پسندی اور اپنے لیے جنون تو وہ کل رات دیکھ ہی چکی تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ چاہے یہ شخص کتنا ہی ظالم اور درندہ صفت کیوں نہ بن جائے، اسے کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا، مگر جو روح وہ اس کا دیکھ چکی تھی، اس کا دل حنان محتشم کی جانب سے بری طرح بدگمان ہو چکا تھا۔ لیکن محبت ختم نہیں ہو پائی تھی۔ اس محبت کی طلب بھی تھی جو حنان محتشم کا اتنا برا روپ دیکھنے کے بعد بھی اس کے لفظ سن کر اس وقت بھی اضفا کے دل کا ایک کونا جیسے جل اٹھا تھا۔ وہ کل کیا کرنے جا رہا تھا اور اس جیسے پاورفل شخص کو بھلا کوئی کیسے نقصان پہنچا سکتا تھا؟ وہ اپنے مرنے کی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ اضفا اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اسے اس وقت اپنی بد نصیبی پر جی بھر کر رونا آ رہا تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار کوئی ایسا انسان ملا تھا جسے اس نے ٹوٹ کر چاہا تھا، جو آہستہ آہستہ کب اور کیسے اس کے جینے کی وجہ بنتا گیا تھا، اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ کل رات جہاں اس کی زندگی کی سب سے حسین ترین رات تھی، اسے حنان محتشم کی بے پناہ محبت اور دیوانگی دیکھنے کو ملی تھی، وہیں کل رات کا اختتام ایک بار پھر اس کی زندگی اندھیر کر گیا تھا۔ گھٹنوں پر سر رکھتی دونوں بازوؤں میں اپنا چہرہ وہ بری طرح سسک رہی تھی۔ وہ حنان سے دور بھی نہیں جانا چاہتی تھی، ایسا کرنے کو اس کا دل بھی کسی قیمت پر نہیں مان رہا تھا، مگر حنان کا اصل روپ دیکھ وہ ایسے درندے نما شخص کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وابان انیشا کو ایک دن بعد لوٹ کر کہہ کر آیا تھا، مگر یہاں آ کر ایسا پھنسا تھا کہ اسے ٹائم ہی نہیں مل پا رہا تھا واپس جانے کے لیے۔ اس کے مطابق اگر اسمارا انیشا کی اصلیت جان چکی تھی تو وہ اسے تلاش کرنے کے لیے ہاتھم والا میں حملہ ضرور کروائے گی، اور وابان اپنے خاندان کے کسی بھی فرد کو معمولی سی خروچ بھی نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ کچھ دنوں کے لیے ان سب کو فارم ٹور پر بھیجنے کا پلان بناتے بہت مشکل سے ان سب کو اس بات پر راضی کر پایا تھا۔ ایک دن کے اندر یہ سب کرنا بہت مشکل تھا۔ وابان نے بہت مشکل سے ٹکٹس ارینج کرتے ان کو ان کی آدھی ادھوری پیکنگ کے ساتھ روانہ کر دیا تھا، اور خود جلدی ہی ان کو جوائن کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ اس سب چکر میں اسے اپنے بابا کو اپنی جاب کا سچ بتانا پڑا تھا، جسے سن کر وہ بے پناہ خوش اور اس کی سیفٹی کو لے کر تھوڑا پریشان بھی ہوئے تھے، مگر فخر سے اس کا سینہ چوڑا ہوا تھا کہ ان کا بیٹا اور بہو ملک کی سلامتی کی خاطر دن رات کام کرنے والے جانباز مجاہدین میں سے ایک ہیں۔ انہی کی مدد سے وابان خاندان کے سب افراد کو راضی کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ سب اپنوں کی جانب سے مطمئن ہونے کے بعد اب وابان کا پورا فوکس اسمارا، شبیر خان اور ملک میں چھپے را کے تمام ایجنٹس کی گرفتاری اور ان کا خاتمہ تھا۔ اسے کل رات ہونے والی میٹنگ کے حوالے سے اطلاع مل چکی تھی، جس میں شفقت خان نے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اس ملک کی تباہی کا آخری لائحہ عمل ترتیب دینا تھا، جس کے لیے وہ اتنے سالوں سے یہاں کام کر رہے تھے۔ وابان نے اپنے جو آدمی شفقت خان کے بنگلے میں جاسوس چھوڑ رکھے تھے، وہ اسے پل پل کی خبر دے رہے تھے، جس میں ایک خبر وابان کا خون جلا کر راکھ کر گئی تھی۔ شفقت خان کا اس کی بیوی کی ڈیمانڈ کرنا۔ وابان جانتا تھا کہ انیشا کی اس مشن پر بہت محنت تھی، مگر اب جب ان لوگوں کے سامنے اس کی شناخت ہو چکی تھی اور وہ بھوکے کتوں کی طرح انیشا کو ڈھونڈ رہے تھے، ایسے میں انیشا کے اس مشن میں آگے آ کر کام کرنا بے وقوفی سے کم نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک ٹرین کمانڈو بالکل بھی نہیں تھی جو ایسی سچویشن کا مقابلہ کر پاتی۔ وابان ایسی بے وقوفی کر کے اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے انیشا کو اپنی سب سے محفوظ جگہ پر رکھا تھا، جہاں یہ لوگ جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وابان اپنے آدمیوں سے بات کر کے ہٹا ہی تھا، جب ایک طرف رکھا اس
اس کا پرسنل فون بج اٹھا تھا۔ یہ فون وہ عام روٹین میں یوز کرتا تھا۔ ہیلو وہبان، حاتم اسپیکنگ۔ وہبان کی گمبھیر آواز اسپیکر سے گونجتی، دوسری جانب موجود ہستی کے چہرے پر زہر خند مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ جانتی ہوں داماد جی، آپ ہی سے تو بات کرنے کے لیے زحمت کی ہے ہم نے، ہماری سوچ سے کہیں زیادہ شاطر نکلے آپ تو میجر صاحب۔ ہمارے ہی کھیل میں ہمیں کٹ پتلی کی طرح استعمال کرتے رہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگنے دیا۔ کوئی اپنوں کے ساتھ ایسا بھی کرتا ہے کیا؟ دوسری جانب سے گونجتی اسمارا کی سرد آواز وہبان کی کشیدہ پیشانی پر شکنوں کا جال بن گئی تھی۔ تو وہی ہوا تھا جیسا اس نے سوچا تھا۔ اسمارا اس کے حوالے سے ساری انفارمیشن حاصل کر چکی تھی اور ایسا انہیں کے اندر کے کسی بندے کا کام تھا۔ وہبان غصے سے مٹھیاں بھیج کر رہ گیا تھا۔ کیا یہی بکواس کرنے کے لیے فون کیا ہے مجھے؟ وہبان اس گھٹیا عورت کی مزید بات سنے بغیر کال کاٹنے ہی والا تھا جب اس کی کہی جانے والی بات پر وہبان کے پیروں تلے زمین کھسک چکی تھی۔ نہیں میجر صاحب، میں نے تو صرف یہی بتانے کے لیے کال کی تھی کہ میری بیٹی واپس میرے پاس آ چکی ہے، سوچا آپ پریشان ہو رہے ہوں گے تو بتا دوں۔ اسمارا بیگم اب کی بات کرتے مسکرائی تھی، جبکہ وہبان کو لگا تھا کہ کسی نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہے۔ نہیں، جھوٹ ہے، یہ بکواس کر رہی ہے تو منیشا تمہارے پاس نہیں ہو سکتی۔ وہبان نے نفرت آمیز لہجے میں اسے جواب دیتے جلدی سے لیپ ٹاپ اوپن کرتے اپنے اس جنگل والے گھر میں لگے کیمرے کی فوٹیج اوپن کی تھی جہاں کہیں بھی منیشا کا نام نشان نہیں تھا۔ وہبان نے جلدی سے پچھلی ریکارڈنگ نکالی تھی جہاں اسے صبح کے 10 بجے انیشا کی سے لاک کھولتی باہر کی جانب جاتی دکھائی دی تھی۔ وہبان کا دل و دماغ پوری طرح شعلوں کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ انیشا کو آنے سے پہلے اس نے کتنی نصیحت کی تھی مگر اس پاگل لڑکی نے اس کی ایک نہیں سنی تھی اور اب اپنے ساتھ ساتھ پورے مشن کو خطرے میں جھونک دیا تھا۔ وہبان اس وقت انیشا پر شدید غصہ آنے کے ساتھ ساتھ اس کی جانب سے بری طرح فکر مند ہو چکا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں جگر سے چلنے لگے تھے۔ کیا ہوا داماد جی، اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میری بیٹی تھی، میرے پاس ہی لوٹ کر آنا تھا نا۔ اگر اس سے ملنے آنے کا ارادہ ہو تو مجھے ضرور بتائے گا۔ آپ کی سوغات کی تیاری بھی تو کرنی ہوگی نا مجھے، آخر کو ساس ہوں آپ کی۔ اسمارا بیگم وہبان کی حالت پر قہقہ لگاتی فون بند کر گئی تھی۔ اس غلطی کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا تمہیں۔ وہبان لیپ ٹاپ کو اٹھا کر دیوار پر مارتا قبضناک کی آخری حدود کو چھوتا چلایا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کیا کر ڈالے یہ لڑکی، آخر اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتی تھی؟ انجانے ان ظالموں کے پاس وہ کس حال میں ہوگی؟ وہبان کا دل چاہ رہا تھا اڑ کر انیشا تک پہنچ جائے اور اسے اپنے مضبوط پناہوں میں لے۔ وہ کل رات کی میٹنگ میں ہی شفقت خان کے ٹھکانے پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا جہاں اس نے اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ اکٹھا ہونا تھا، مگر اب وہ اپنا ارادہ بدل چکا تھا۔ وہ پورا ایک دن انیشا کو اس خطرے میں رہنے نہیں دے سکتا تھا۔ اسے وہاں جانا تھا اس طرح کہ اس کے مشن کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے اور انیشا کو بھی محفوظ کر لے۔ وہبان اپنے آپ پر کنٹرول رکھنے کی ناکام کوشش کرتا راستے میں آئی ہر شے ٹھوکروں میں اڑاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ وسیع و عریض اسٹڈی روم اس وقت پوری طرح اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جس کے عین وسط میں ریلونگ چیئر پر جھولتے شخص کا دیکھ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی وہ اپنی زندگی ہار کے آیا ہو۔ اس کے وجیح چہرے، دلکش نقوش سے سجے خوبرو چہرے پر صدیوں کی تھکن نمایاں تھی۔ ہمیشہ وحشت طبقاتے بھوری آنکھیں آج دوسری بار نم ہوئی تھیں۔ کل کی تاریخ اس کے ماں باپ چھیننے کے ساتھ ساتھ اسے زندگی کا ایک اور گہرا زخم دے گئی تھی۔ وہ ٹوٹا بکھرا وجود کہیں سے بھی بلیک ایگل معلوم نہیں ہو رہا تھا جو انڈر ورلڈ کی دنیا میں دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا، جس کی صفاقت کے آگے بڑے بڑے سورما کانپ اٹھتے تھے۔ اسی بلیک ایگل کی آنکھوں میں آج ایک عام سی لڑکی کی وجہ سے آنسو بھرے ہوئے تھے جو کبھی موت سے بھی خوفزدہ نہیں ہوا تھا۔ آج وہ خوفزدہ تھا، اژدھا سلطان سے دور جانے کا خوف ناک بن کر ڈسنے کو تیار کھڑا تھا اسے۔ اس کا وجود پل پل اس لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جان لیوا اذیت میں گھل رہا تھا۔ اس کی بند آنکھوں سے آنسو گرتے گریبان میں جذب ہو رہے تھے۔ گزرے وقت کا ایک ایک لمحہ کسی فلم کی طرح اس کے دماغ کی سکرین پر چل رہا تھا۔ وہ اپنے گناہوں کے
فہرست اکٹھی کر لینا چاہتا تھا، مگر ایسا کرنے کے باوجود ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس نے غلط کہاں کیا تھا۔ ISI جوائن کرنے کے پہلے دن سے لے کر آج تک اس نے اپنے ملک کی سلامتی اور بقا کے لیے ہی کام کیا تھا۔ ملک دشمن عناصر سے دوستی بنائی تھی تو وہ بھی صرف ان کو اپنے ملک کے خلاف کھیل جانے والے کھیل میں مات دینے کے لیے، لیکن اس اتنی بڑی حقیقت سے آج تک اس نے کسی کو واقفیت حاصل نہیں کرنے دی تھی۔ جانے وہ ایسا کر کے خود کو کس بات کی سزا دینا چاہتا تھا، اپنے ماں باپ کو نہ بچانے کے جرم کی سزا، یا خود کو اپنی ہی ایجنسی والوں کے سامنے بے گناہ ثابت نہ کر پانے کے جرم کی سزا۔ وہی تھا جس نے بلیک ایگل بن کر ملک کے بہت بڑی سازش کا شکار ہونے سے بچا رکھا تھا۔ انڈیا کے بھیجے گئے جاسوسوں کو وہ وفر مقدار میں ختم کر چکا تھا اور بہت سارے اب اس کے نشانے پر تھے۔ وہ سب را کے ایجنٹس ISI کے اکلوتے ایجنٹ کے ہاتھوں اتنے سالوں سے بے وقوف بن رہے تھے، مگر اب جا کر اس بات کا سراغ لگا پائے تھے۔ وہ را کے ایجنٹ ہمیشہ کرنل شیر خان کی جانب سے بھیجی جانے والی ٹیم کو شکست سے دوچار کرتے آئے تھے، لیکن حنان جان گیا تھا اس بار کی بھیجی جانے والی ٹیم کو میجر بھابان حاتم لیڈ کر رہا تھا، جس کو یہ لوگ کسی قیمت پر شکست دینے کا حوصلہ نہیں رکھتے تھے۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی شناخت بھابان کے سامنے کروائی تھی۔ اگر وہ چاہتا تو بہت آرام سے وہاں سے فرار ہو سکتا تھا، کیونکہ بھابان بالکل تنہا تھا، جبکہ قبرستان کے ارد گرد اس کے آدمیوں کی فوج موجود تھی۔ مگر انجانے کس کمزور لمحے کی زد میں آ کر اس نے خود کو اپنے پرانے جگری یار کے سامنے ایکسپوز کر دیا تھا، جس کا ریئیکشن اس کی سوچ کے عین مطابق تھا۔ پہلے دن کی طرح بھابان نے اسے بلیک ایگل کے روم میں دیکھنے کے باوجود شک نہیں کیا تھا۔ اسے ابھی بھی یہی لگتا تھا کہ حنان محتشم میں انسانیت اور ملک سے محبت باقی ہے۔ حنان چاہتا تھا کہ باقی لوگوں کی طرح بھابان بھی اسے نفرت کرے، اسے برا بھلا کہے، مگر بھابان کا وہ نرم بھرا انداز اسے شدید اشتعال دلا گیا تھا۔ اپنے اسی غصے کی زد میں آ کر اور اس کو خود سے نفرت پر مجبور کرنے کے لیے اس نے دل پر پتھر رکھتے بھابان کا گولی چلائی تھی، مگر اس کے باوجود بھابان کی آنکھوں میں نفرت کی ذرا سی رقم بھی نہیں دیکھ پایا تھا۔ یہی تھی ان کی دوستی اور ایک دوسرے پر بھروسہ، جسے وہ اتنے سالوں سے مس کرتا آیا تھا، اور جب وہ بچھڑا دوست ملا تھا تو وہ بھی کس حال میں کہ وہ اسے گلے بھی نہیں لگا پایا تھا، بلکہ گولی کی صورت ایک گہرا زخم اس کی نظر کر گیا تھا۔ حنان کو اس وقت یہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ رشتے نبھائے۔ اس جیسے شخص کی زندگی میں ساری عمر تنہا رہنا ہی لکھا تھا۔ حنان کو لگ رہا تھا کہ اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اصفا کی آنکھوں کی تحریر اسے بری طرح تڑپا رہی تھی۔ وہ اپنے زندگی کی واحد خوشی اور دل کے قرار کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اصفا کا ری ایکشن دیکھ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب اصفا اس کے ساتھ بالکل بھی نہیں رہنا چاہتی۔ وہ کب تک اس لڑکی سے زبردستی کر پائے گا جسے وہ بے انتہا چاہتا تھا؟ نہیں دور جا سکتی تم مجھ سے، نہیں رہ سکتا میں تمہارے بغیر۔ حنان چلاتے اب ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور دونوں ہاتھوں سے سامنے پڑے کانچ کے ٹیبل پر وار کیا تھا، جس کے نتیجے میں کانچ کا ٹیبل کئی ٹکڑوں میں بٹنے کے ساتھ ساتھ حنان کے ہاتھ بھی بری طرح زخمی کر گیا تھا، مگر حنان کو ہاتھوں سے رستے خون کی پرواہ ہی کہاں تھی۔ اس کے اندر کی اذیت اور درد اس سے کہیں گنا زیادہ تھا۔ یہ درد تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ پایا تھا، مگر دل کا درد اس پر بہت ظالم ثابت ہو رہا تھا۔ حنان بنا ہاتھوں کے بینڈیج کیے واپس کرسی پر جا بیٹھا تھا، مگر اس کا انتشال اور اضطراب کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ جب اسی لمحے بیرونی دروازہ کھلا تھا، اس کی بنا اجازت اندر آنے کی گستاخی کس نے کی تھی وہ اچھے سے جانتا تھا، اور اسی طرح آنکھیں بندے پڑا رہا تھا۔ لائٹ آن ہونے اور قدموں کے قریب آتی آواز پر بھی اس نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا، جیسے پاس آتی ہستی کی آنکھوں میں نفرت دیکھنے کی ساخت خود میں نہ کر پاتا تھا۔ اصفا ٹیبل کی حالت اور حنان کے خون آلودہ زخمی ہاتھ دیکھ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ یہ شخص وحشتوں سے بھی آگے کی شے تھی۔ کوئی انسان بھلا خود کو کیسے نقصان پہنچا سکتا تھا؟ اصفا نے خوف سے جھڑچھڑی لی تھی۔ اس کی نظر بھٹک کر حنان کے بری طرح زخمی ہاتھوں کی جانب جا رہی تھی، مگر وہ انہیں چھونے کی ہمت نہیں کر پائی تھی۔ شدید ناراضگی کے باوجود بھی اس شخص کی فکر کرنے سے وہ خود کو نہیں روک پائی تھی، جسے اپنا خیال رکھنا بالکل بھی نہیں آتا تھا۔ چوڑا مضبوط کستری وجود، روشن پیشانی پر بکھرے سیاہ بال، انابی سیاہی مائل لبوں کے
اوپر سجی گھنگیر مونچھیں کھڑی مغرور ناک اور کبھی بے پناہ پیار جتلاتی اور کبھی وحشت طبقاتی دلکش آنکھیں۔ وہ حسن کا دیوتا معلوم ہوتا تھا، وہ جھکانا جانتا تھا۔ اصفا اس کے ساتھ رہتے اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کی بات مان کر یہ سب کبھی نہیں چھوڑے گا، اور وہ ایسے ظالم درندے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے اپنے دل کو بری طرح کچلتے اس نے حنات کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان پر سائن کر دیں۔ اصفا نے خلا کے پیپرز حنات کی جانب بڑھاتے اسے مخاطب کیا تھا۔ بہت مشکل سے ٹوٹے ٹیبل کے کانچ سے بچتی وہ اس سے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اس کی کمزور سی آواز پر حنات نے آنکھیں کھول کر اسے اور اس کے ہاتھ میں موجود پیپرز کو گھورا تھا۔ یہ کیا ہے؟ حنات کی دیوانگی بھری نگاہیں سیاہ لباس میں مبلس اپنی دشمن جان پر جم سی گئی تھی۔ سیاہ لباس جس کے کناروں پر ریڈ کڑھائی کی گئی تھی میں اس کا نازک منتصب سراپا رنائیاں بکھیرتا سیدھا حنات کے دل میں اتر رہا تھا۔ کلی بالوں کو تنائی سلیقے سے جوڑے میں مقید کیا گیا تھا۔ چہرہ ہر طرح کے بناؤ سنگار سے پاک دلکشی کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ حنات یا خٹک اس کی گھنگیر خمیدار پلکوں کا رقص، دہکتے گال اور لہستے کامتے ہونٹوں کی گستاخیوں کو دیکھتا ان میں کھو سا گیا تھا۔ یہ لڑکی اس کی اولین چاہت اور اس کے لیے دنیا کی سب سے حسین لڑکی تھی۔ وہ پہلی اور آخری تھی جس نے اس کے دل پر حکمرانی کرنی تھی۔ خلا کے پیپرز۔ اصفا اس کی تپش زد نگاہوں کے وار سے گھبراتے بولی، اس وقت اس شخص کے سامنے کھڑا ہونا اسے دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ اس کا پورا وجود ہولے ہولے لہج رہا تھا۔ اس کے منہ سے ادا ہوتے لفظ حنات محتشم کے دل کا خون کرنے کو کافی تھے۔ اس کا سارا افسوس ایک لمحے میں ٹوٹا تھا۔ انیشا کو ایک تنگ و تاریک کمرے میں قید کیا گیا تھا جہاں نہ تو ہوا کا گزر بسر تھا اور نہ ہی روشنی کا کوئی ذریعہ تھا۔ اس کی فائٹنگ پاور کے بارے میں علم ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ پیر رسیوں کی مدد سے لوہے کی سلاخوں سے باندھے گئے تھے۔ انیشا نے وہبان کی بات مان کر وہاں رہتے کرنل شیر خان اور وہبان دونوں سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر ایک دن گزر جانے کے باوجود کسی سے بات نہیں ہو پائی تھی۔ انیشا کا صبر ختم ہو چکا تھا۔ وہ اس جگہ پر قید ہو کر کسی بری خبر کی انتظار نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے اس نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اسے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی گھات لگائے بیٹھے اس کے دشمن باہر آتے اسے اغوا کر لیں گے۔ اسمارا کے آدمی اسے بے ہوش کر کے وہاں لائے تھے۔ انیشا کے بے پناہ حسن پر نگاہ پڑتے ہی شفقت خان کی لال ٹپکی تھی، مگر وہ اس حسین مورتی سے کل کے جشن کے بعد لطف اندوز ہونا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس کے کہنے پر اسمارا ممتا جیسے دنیا کے سب سے پاکیزہ رشتے کو بے مول کرتی تنہائی شفقت سے انیشا کو اس تاریخ روم میں قید کر گئی تھی۔ اتنے گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی کوئی اسے پانی تک نہیں دینے آیا تھا۔ انیشا کو اپنا حلق سوکھتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر وہبان کی بات نہ ماننے پر افسوس ہو رہا تھا۔ ہمیشہ وہ اس کی بات نہ مان کر ایسے ہی خود کو مشکل میں ڈال دیتی تھی۔ پتہ نہیں انہیں میرے یہاں ہونے کا پتہ بھی ہوگا یا نہیں، لیکن اگر وہبان یہاں آ گئے تو یہ لوگ انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں، مجھے خود ہی یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی ہوگی، میں یوں ہار نہیں مان سکتی۔ انیشا وہبان کے اس خطرے میں آنے کے خیال سے ہی لہج اٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ لوگ اس کے ساتھ ساتھ وہبان کے بارے میں بھی سب کچھ جان چکے ہیں اور اب دونوں کو ہی ختم کرنے کا ارادہ ہے، لیکن وہ اپنی بے وقوفی کی بھینٹ وہبان کو نہیں چڑھنے دینا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو جھٹکا دینا چاہا تھا، مگر رسیوں کی سخت گرفت کی وجہ سے اس کی دونوں کلائیاں خون آلودہ ہو چکی تھیں۔ بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ اسے انجانے کون سی ڈرگس دی گئی تھی جس کی وجہ سے اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ رسی کھولنے کے لیے ارد گرد کوئی شے بھی نہیں تلاش سکتی تھی۔ انیشا کو اپنی ماں سے اس شفقت کی امید کبھی نہیں رہی تھی۔ بہت کوششوں کے باوجود وہ اپنے حواس بحال نہیں کر رکھ پائی تھی۔ ہوش سے بیگانہ ہوتے اس کی گردن ایک جانب لڑھک چکی تھی۔